subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात नहुम के जोग्राफ़िया के 8वें सबक माशियात का तारुफ़, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहले देखते हैं माशियात क्या है। माशियात क्या है, यानी माहिर माशियात एडम स्मिथ कहते हैं कि माशियात का मतलब होता है इमलाक, दौलत की साइंस, या फिर आप इसे माशियात को मुख्तलिफ़ वसाइल इस्तेमाल करके इंसानों की लामहदूद ज़रूरियात की तकमील के ज़िमन में भी देख सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि लामहदूद इंसानी ज़रूरियात और महदूद इस्तेमाल के मुतबादिल वसाइल के तालमेल के लिए की जाने वाली इंसानी मसाइल के मुताल्लिक़ को माशियात कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं, पहले से पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। पहले यहाँ पर सबसे पहले एक जदवल दिया गया है, टेबल है। ये रोज़ाना की तफसील है खाने पीने के सामान की। रोज़ाना की ग़िज़ा यानी नाश्ता, ताम वग़ैरह, अंदाज़न ख़र्च ये महीने का 6000 है। कपड़ों के 2 जोड़ों की ख़रीदारी 2000 रुपये, स्कूली सामान की ख़रीदारी 500 रुपये, दवाखाने का ख़र्च 450 रुपये, तफरीही ख़र्च 500 रुपये, मोबाइल का बिल 1000 रुपये, फल सब्ज़ी वग़ैरह ख़रीदना 1000 रुपये, सादा सफ़र ख़र्च बस, रेलवे, रक्षा 2600 रुपये, बिजली का बिल 1500 रुपये, सियाहत 4000 रुपये, बैंक की क़िस्त 3000 रुपये, यानी कुल 22550 रुपये ये अखराजात है। चलिए इसे समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके माहाना अखराजात मंदरजा बाला के मुताबिक और माहाना आमदनी 2000 रुपये है। अपनी आमदनी और अखराजात में तालमेल क़ायम करने के लिए आपको इस महीने मंदरजा बाला में से किन मद्दों को तरजीह देंगे, यानी इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ें आप रोकेंगे। अब अपनी तरजीहात की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं कि भाई इसका ख़र्च कम करें, क्योंकि ये ज़्यादा ख़र्च होने की वजह से आपको तरमीम की जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है और इसमें क्या क्या तरमीमात की जा सकती है। अब जो कौन कौन से अखराजात में हम तब्दीली नहीं कर सकते, ग़िज़ा, लिबास, स्कूली सामान, दवाखाने का ख़र्च, फल सब्ज़ी और बैंक की क़िस्त, ये तब्दीली नहीं कर सकते। अगर हम इसमें से बदलेंगे तो किन किन अखराजात में तब्दीली कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अब इसमें तब्दीली क्यों नहीं की गई है, ये जो अखराजात है जैसे ग़िज़ा, लिबास वग़ैरह, अनाज कपड़े, तो अनाज कपड़े, रिहाइश, तालीम, इलाज, ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियत है। अब बैंक की क़िस्त के किस क़र्ज़ की अदायगी के लिए की जा रही है, हो सकता है कि आपने घर ख़रीदा हो या गाड़ी ख़रीदी हो। अब इसमें से कौन से अखराजात में आपने कमी की है, पहले तो तफरीह के अखराजात में आप कमी कर सकते हैं, मोबाइल के सादा सफ़र ख़र्च में, बिजली का बिल में। अब ये आराम आसाइश की चीज़ें हैं, रक्षा टैक्सी के बजाय बस और रेलवे से सफ़र करके आप अपना ख़र्च कम कर सकते हैं। अब सियाहत का ख़र्च क्यों कम कर सकते हैं, सियाहत साल भर में कभी एक बार कर सकते हैं, तो माहाना बचत से इस ख़र्च को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अखराजात आमदनी से ज़्यादा क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर अखराजात आमदनी से ज़्यादा होगी तो बोझ बढ़ेगा। अब बचत क्यों करनी चाहिए, अचानक पेश आने वाले कोई हादसा हो जाए, ख़र्च हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है और उसी लिहाज से आपने काम करना है। चलिए देखते हैं कि माशियात को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ इकोनोमिया या से बना है, जिसके मानी है ख़ानदानी इंतज़ामिया। अब ख़ानदानी इंतज़ामिया और माशियात में बहुत मुमासिलत पाई जाती है, इसी वजह से हमने ये जदवल देखा है। माशियात की वजह से हम हर वक्त रुपया, मेहनत, ज़मीन और दीगर वसाइल के मौसर इस्तेमाल को समझ सकते हैं, यानी पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इसी से हम वक्त, रुपया, मेहनत, ज़मीन और दीगर वसाइल के इस्तेमाल को समझ सकते हैं। माशियात में मुख्तलिफ़ वसाइल के इस्तेमाल के ज़रिए आवाम की लामहदूद ज़रूरियात की तकमील का मुताला किया जाता है। लियोनेल रॉबिन्स के बक़ौल लामहदूद ज़रूरियात और महदूद नायाब और इस्तेमाल के मुतबादिल वसाइल के तालमेल के लिए की जाने वाली इंसानी मसाइल के मुताल्लिक़ को माशियात कहा जाता है। किसने कहा है ये, लियोनेल रॉबिन्स ने कहा है। यानी लामहदूद ज़रूरियात और महदूद नायाब और इस्तेमाल के मुतबादिल वसाइल के तालमेल, यानी
آمدنی اور خرچ کا صحیح طریقے سے تال میل بٹھانا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو مطالعہ ہے وہ معاشیات کہلاتا ہے۔ ایک عام زبان میں جتنی آمدنی ہوگی اتنا ہی خرچ ہو یا اس سے کم خرچ ہو، تو اس کا جو تال میل صحیح طریقے سے بٹھائے گئے اس کا مطالعہ معاشیات کہلائے گا۔ جس طرح سے کسی خاندان کی معاشی انتظامیہ ہوتی ہے، اسی طرح کسی گاؤں، شہر، ریاست، ملک اور دنیا کی بھی معاشی انتظامیہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک گھر جو ہے ایک ملک یا ایک گاؤں تصور کر سکتے ہیں، اور ایک گاؤں ایک شہر ایک ریاست ایک ملک اور ایک ملک دنیا۔ تو آمدنی اور خرچ ہر طرف لگا رہتا ہے، تو اسی لحاظ سے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم، اشیاء، اب دیکھیے جغرافیائی لحاظ سے کوئی بھی علاقے کی جو پیداوار ہے، تقسیم ہے اور اس کی جو استعمال ہے، ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ کے اس کے خرچ کو اور استعمال کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھ کر آپ معاشیات کی نوعیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ معیشت کہلاتی ہے۔ یعنی کوئی چیز پیداوار کی جا رہی ہے، کوئی چیز خرچ کی جا رہی ہے، یعنی جغرافیائی نقطہ نظر سے کسی مخصوص خطے میں، جیسے کہ فرض کیجئے کہ ممبئی ہے یا مہاراشٹر ایک علاقہ ہے، اب اس میں جو پیداوار ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اشیاء بنائی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اور لوگوں کی سروسز یعنی خدمات لی جا رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ملا کر کیا ہے، یہ معیشت ہے۔ یہ اب عالمی سطح پر معیشت کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے سرمایہ دارانہ معیشت، یعنی سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، سرمایہ دارانہ معیشت کیا ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت اور انضمام نجی افراد کے ذمے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے بھارت کی جو معیشت ہے یہ مخلوط معیشت ہے، ابھی تک تو مخلوط ہی ہے، لیکن یہ سرمایہ دارانہ معیشت کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے کہ امریکہ یا انگلینڈ کی معیشت یہ سرمایہ دارانہ معیشت ہے۔ اب امریکہ میں جو اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جیسے کہ جیف بیزوس ہے یا پھر مارک زکربرگ ہے، یہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں، یا پھر ایلن ماسک ہے، یا بھارت کے جو ہے مشہور ارب پتی مکیش امبانی ہے، اڈانی ہے، یہ لوگوں نے پیسہ لگایا ہے، ٹاٹا، برلا، عظیم پریم جی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور معیشت کھڑے کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں کارخانے وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے منافع کماتے ہیں، تو یہ نجی افراد کی ذمہ ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو ادیوگ پتی سرمایہ لگائے گا تو آبویس بات ہے کہ وہ اپنا منافع کی طرف زیادہ توجہ رہے گی۔ اب مثلا جرمنی، جاپان، ریاست متحدہ امریکہ جیسے ممالک نے سرمایہ دارانہ معیشت اختیار کر رکھی ہے۔ اگلی معیشت ہے یہ اشتراکی معیشت۔ اب اشتراکی معیشت میں کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری پیداوار ملک کی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اشتراکی معیشت میں پیداوار کے وسائل مشترکہ طور پر سارے معاشرے کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی ملک اور ملک میں لوگوں کے یہ پیداوار کے تمام ذرائع ملک کے تمام لوگوں کی ملکیت ہے، یعنی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اب اس میں سماجی فلاح مفاد کا حصول اس معیشت کا بنیادی مقصد ہے، یعنی سوشل ویلفیئر۔ اب دیکھیے یہ سوشل ویلفیئر کا نام تو دیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے اس میں، جیسے کہ چین اور روس میں ہوا ہے۔ چین میں تو بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے، عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہاں کے حکمراں، اور ایک پارٹی نظام ہے، وہاں کے پارٹی کے جو نظام ہے اور ورکرز ہیں بڑے پیمانے پر اس کا استحصال کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور روس کی جو اشتراکی معیشت ہے اسی لیے زوال پذیر بھی ہو گئی ہے۔ اب اگلی معیشت جو ہے یہ بھارت کی معیشت ہے، اسے مخلوط معیشت کہا جاتا ہے۔ یعنی مخلوط معیشت میں عوامی اور خانگی شعبوں کا باہمی وجود ہوتا ہے، یعنی جو ضروری شعبے ہیں جو وہ حکومت سنبھالے گی، اور جو عوامی شعبے ہیں وہ خانگی لوگ سنبھالیں گے۔ عوامی شعبے حکومت سنبھالے گی، خانگی شعبے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اس معیشت میں منافع اور سماجی فلاح و بہبود میں موافقت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں، سوشل ویلفیئر اور پبلک ویلفیئر بھی ہے اور پرافٹ بھی ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے، بھارت، سویڈن اور برطانیہ عظمیٰ نے مخلوط معیشت اختیار کی ہے، یعنی بھارت، سویڈن اور برطانیہ، ان کی معیشت کون سی ہے، یہ مخلوط معیشت ہے۔ اب دیکھیں یہاں کچھ 2 تصاویر دکھائی جا رہی ہے۔ معیشت کی اہم خصوصیات، سیاسی مقتدر اعلیٰ، اس میں تعلیم کا ایک خاتون پڑھا رہی ہے، اس کے علاوہ ایک صارف ایک بیچ رہا ہے، کچھ سامان خریدا جا رہا ہے، روزگار کرنے والے کسان لوگ ہیں، آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کا تصویر ہے، جغرافیائی شعبہ قدرتی وسائل ہے۔ ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔
اب 1773 عیسوی میں انہوں نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں معاشیات کی تعریف املاک کے علم کے طور پر کی تھی۔ ایڈم اسمتھ نے کیا کہا تھا؟ املاک کا علم ہی معاشیات ہے۔ معاشیات ایک اہم سماجی مضمون ہے۔ معاشیات ایک اہم سماجی مضمون ہے، اسے ہم کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ معاشیات بڑے پیمانے پر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں معاشی ذرائع کا استعمال کر کے۔ زراعت، تجارت، مالیات، نظم و نسق، قانون کے علاوہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی معاشیات کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلا جو جدول دیکھا تھا اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ انسان کے سماجی ارتقاء میں معاشیات کا کردار غیر معمولی ہے، یعنی انسان کا جو سماجی ارتقاء ہے اس میں معاشیات بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے عوام کے فلاح کے کام لیے جا سکتے ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر نئے افکار اور خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ معیشت کی عالم کاری یعنی اکنامک گلوبلائزیشن، اب یہ گلوبلائزیشن ہی معیشت کی عالم کاری کہلاتا ہے۔ موجودہ معاشی پالیسیاں معیشت کو عالم کاری کی جانب لے جا رہی ہے۔ عالمی معیشت کی تیاری کو ہی عالم کاری کہتے ہیں، یعنی عالمی معیشت کی تیاری کو ہی عالم کاری کہتے ہیں۔ عالمی معیشت سرحدوں سے پرے معیشت ہوتی ہے جس میں قدرتی دولت، منافع، یہ بہت ہی اہم نکات کا ذکر آتا ہے۔ عالم کاری جو ہے یہ گلوبلائزیشن کا ایک اہم حصہ ہے، عالم کاری عالمی معیشت کا ایک حصہ ہے۔ خدمات کیا ہوتی ہے؟ سروسز، یعنی سرمایہ، کوئی پیسہ لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو سرمایہ، محنت اور ٹیکنالوجی آزادی کے ساتھ ملک کی سرحد سے پرے جاتا ہے۔ عالم کاری یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا، جس میں آزادانہ تجارت ہوتی ہے اور سرمایہ کاری پر سے ہر قسم کی پابندیاں ہٹا لی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ٹیڑھا پہلو ہے، اس میں بہت سارے موضوعات کافی جٹل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، آزادانہ تجارت میں ایک مہاراشٹر میں کارخانہ لگانے والا شخص اپنے مال کو یورپ میں یا امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں بیچ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹکاؤ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنے وسائل ہونا چاہیے، وہ تبھی بیچ پائے گا نا۔ تو اس کی وجہ سے عالم کاری جو ہے چھوٹے تاجروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہو پاتی ہے، لیکن بڑے تاجر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگلا نقطہ ہے معیشت کی ذمہ داریاں۔ ہر ملک کا معاشی نظام مختلف ہوتا ہے، اس کے باوجود معیشت کی اہم ذمہ داریاں متعین ہیں۔ اب ملک جو ہے، ہر ملک کا معاشی نظام مختلف ہے، کیونکہ جہاں پر زراعت ہوگی تو زراعت پر مبنی ہوگا، جہاں زیادہ انڈسٹریز ہوگی وہاں انڈسٹریز پہ ہوگا، جہاں پر زیادہ وسائل ہوں گے یعنی قدرتی وسائل کان کنی ہوتی ہوگی، تو ہر ملک کی معیشت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پر زیادہ قدرتی وسائل ہے تو وہ اس کا ایکسپورٹ کریں گے، چاہے لوہا، سونا، دھاتیں ہیں، یا جو زرعی پیداوار ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے حساب سے انہیں، جیسے کہ پیٹرولیم صنعت ہے جو بہت سارے خلیجی ممالک ہے، عرب ممالک ہے، وہاں سے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی جو زر مبادلہ آتا ہے تو اس سے ان کی معیشت ٹکی ہوئی ہے۔ کون سی شے یا جنس کی کتنی پیداوار کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ پیداوار کے لیے درکار اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنا۔ اب یہ جو معیشت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں سے دو اہم نکات ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کون سی شے یا جنس کی کتنی پیداوار میں فیصلہ کرنا ہے، یعنی اگر زراعت میں پیداوار کوئی لی جائے یا پھر گاڑیاں بنائی جائے یا ٹیلی ویژن بنائے جائے تو کتنے بنائے جائے؟ زیادہ بنائیں گے تو قیمت گر جائیں گی، کم بنائیں گے تو قیمت بڑھ جائے گی، تو اس کا صحیح بیلنس رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پیداوار کے لیے درکار اخراجات میں زیادہ سے زیادہ تخفیف کرنا، یعنی کم سے کم خرچے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنا، یہ اس کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ سماجی اور معاشی انصاف کے اصولوں پر قومی پیداوار کی تقسیم کرنا، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، یعنی جو ہیوز اور ہیو ناٹس ہے ان کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جن کے پاس ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور جو کمزور طبقات ہیں وہ نقصان ہی اٹھاتے رہیں گے۔ تو سماجی پیداوار جو ہے وہ ان کی صحیح طریقے سے قومی پیداوار کی تقسیم ہونا، غریبوں میں بھی، امیروں میں بھی، ہر طبقے میں۔ مستقبل کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب پیش قدمی کرنا۔ اب دیکھیں، مستقبل میں آبادی بڑھ رہی ہے، ضروریات بھی بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے زمانے میں اور کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے فیوچر میں ہونے والے جو ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے آپ صحیح طریقے سے پلاننگ کر کے کام کر سکتے ہیں۔ پیداوار کس کے لیے کی جائے اس سے متعلق فیصلہ کرنا۔ ابھی اس میں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ پیداوار کس کے لیے کی جائے، یعنی پیداوار
ملک کے لیے یا غیر ملک کے لیے کی جائے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، کون سا طبقہ اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی اگر موبائل فون استعمال کرتا ہے تو موبائل فون کس قسم کا ہونا چاہیے، کون سے قسم کے لوگ اسے استعمال کریں گے، یا پھر کھانے پینے کا سامان، تو اسی حساب سے پیداوار کی جاتی ہے۔ اب اس طرح سے معیشت میں لامحدود ضروریات اور محدود وسائل کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو تال میل پیدا کرنا ہے صحیح طریقے سے، یہی تو معیشت ہے۔ یعنی جتنی ضروریات ہے اتنا ہی ہونا، ضروریات کو محدود رکھنا۔ اب لامحدود ضروریات تو ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یعنی آپ جتنی خواہشیں کریں گی خواہشیں بڑھتے جائیں گی، تو اسے محدود رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے وسائل ہیں اس کے درمیان موافقت پیدا کرنا ضروریات کے ساتھ، یہی معیشت ہے۔ چلیے، امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔